अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 मार्च 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये बांग्लादेश से है। नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द के दौरे बांग्लादेश के बाद हालात कशीदा हो चुके हैं। 2 रोज पहले मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था। मोदी के दौरे से पहले भी बांग्लादेश के अंदर हजारों मुसलमानों ने एहतजाज किया था कि मोदी का दौरा बांग्लादेश कैंसिल किया जाए। मोदी के पुतले नजर आतिश किए गए थे और इसी तरह से सेकुलर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को प्रेशराइज किया गया था। लेकिन बहरहाल 26 मार्च को मोदी ने दौरा किया बांग्लादेश का। उस मौके पर बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आया। मुख्तलिफ शहरों के अंदर हजारों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर निकले कि मुसलमानों का कातिल और गुजरात का कसाई, कश्मीरियों का कातिल मोदी किस तरह से बांग्लादेश के अंदर आया है। लेकिन बहरहाल उस रोज़ पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 6 मुजाहिरीन शहीद हो गए और दर्जनों जख्मी हुए और सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए गए। यही वजह नाज़रीन मोदी का दौरा तो ख़त्म हो चुका है, अब भी बांग्लादेश के अंदर हालात कशीदे हैं। और कल बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के टेंपल को आग लगा दी गई है कि हिंदू दहशतगर्दी यहाँ नहीं चलेगी, हिंदू इंतहा पसंदी, हिंदुइज्म बांग्लादेश के अंदर नहीं चलेगा और किसी भी तौर पर बीजेपी जैसे हिंदू इंतहा पसंदों को बांग्लादेश के अंदर कब्जा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और साथ साथ बांग्लादेश के इस्लाम पसंदों ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को, मोदी को पैगाम दिया है कि अगर भारत और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेन सर्विस शुरू की गई तो उसे भी आग लगा दी जाएगी और किसी भी तरह का ज़मीनी रास्ता या सड़कें बांग्लादेश और भारत के दरमियान कायम नहीं होने दी जाएंगी। ये सब उस वक्त तक नहीं होने दिया जाएगा जब तक बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में भारत मुदाखलत बंद नहीं करता। नाज़रीन, इससे पैगाम दुनिया को यह दिया गया है, भारत को यह दिया गया है कि मोदी दहशतगर्द है, भारत दहशतगर्द है और भारत पड़ोसी मुल्कों के अंदर इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रहा है और बांग्लादेश के आज़ादी पसंद, हुर्रियत पसंद, इस्लाम पसंद मुसलमान किसी भी तौर पर बीजेपी जैसे हिंदू इंतहा पसंदों को बांग्लादेश के अंदर साजिशें करने का मौका नहीं देंगे। नाज़रीन, आज भी बांग्लादेश के लाखों मुसलमान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ जो मामला पेश आया था 1971 को भारत की वजह से, उसकी आज भी बांग्लादेश के इस्लाम पसंद मुसलमान उसकी मजम्मत करते हैं। यही वजह है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत की जानिब से दर्जनों जमात इस्लामी के इस्लाम पसंदों को फांसियाँ दी गई और दीगर इस्लाम पसंदों को जो पाकिस्तान के हक़ में बात करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को बांग्लादेश के मुसलमानों की आवाज़ बनना होगा। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। भारत के अंदर किसानों की जानिब से मुतनाज़ा बनाए गए कवानीन की कापियाँ फाड़ दी गई हैं, उन्हें आग लगा दी गई है। आप जानते हैं सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स पिछले 4 माह से एहतजाज कर रहे हैं। अब नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि मुतनाज़ा कवानीन जो फार्मर्स के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं उनकी कापियाँ सिखों ने, फार्मर्स ने फाड़ दी हैं, नजर आतिश कर दी हैं, उन्हें आग लगा दी गई है। जिसका मतलब है और मकसद ये था कि मोदी को पैगाम जाए कि सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर आज भी अपने हक के लिए डटे हुए हैं। दुनिया देख ले कि मुतनाज़ा कवानीन को जो मोदी ने बनाए हैं उन्हें सिख फार्मर्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की रियासत पंजाब के अंदर गुज़श्ता रोज़ बीजेपी के जिस MLA को मारा पीटा गया उसके इल्ज़ाम में कई सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स के जो कायदीन थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की रियासत पंजाब के अंदर हालात कशीदा बताए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर और इसी तरह से दीगर जगहों पर सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स एहतजाज के लिए धरना दिए बैठे हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि जब तक खालिस्तान आज़ाद नहीं होगा, जब तक उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, तब तक वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा
رہا ہے 36 رافیل طیارے بھارت نے فرانس سے خریدے تھے، ان میں سے 10 مزید رافیل طیارے اگلے مہینے بھارت کو ملنے جا رہے ہیں، اپریل کے مہینے میں بھارت کو ملنے جا رہے ہیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ان 36 رافیل طیاروں میں سے 10 مزید رافیل طیاروں کے آنے سے بھارت کا دفاع مضبوط ہوگا، پاکستان اور چائنا کے خلاف بھارت کو طاقت حاصل ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کی ریاست ویسٹ بنگال ہے جہاں پر الیکشن ہوئے ہیں، پہلے مرحلے کے اندر مودی کی جماعت نے کامیابی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ امت شاہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت جیت گئی ہے، لیکن وہاں ممتا بنرجی کی جماعت نے کہا ہے کہ جھوٹے الزامات لگا کر، جھوٹے دعوے کر کے ویسٹ بنگال کی عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور ویسٹ بنگال کے اندر بی جے پی جیسے غنڈوں کی جماعت کو کسی بھی صورت کامیابی نہیں ملی ہے، اور کامیابی ممتا بنرجی کی جماعت کو ملی ہے۔ اس وقت بھی ویسٹ بنگال اور آسام کے اندر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین نے ایک مرتبہ پھر بڑا حملہ کر دیا ہے بھارتی فورسز کے خلاف، جس میں بھارت کے 4 فوجی ہلاک اور 6 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے دعویٰ کیا ہے، بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اننت ناگ کا علاقہ ہے جہاں پر حملہ ہوا ہے، اس حملے کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، کئی گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک اور واقعہ سامنے آ رہا ہے سری نگر سے، جہاں پر کسی نامعلوم لوگوں نے حملہ کر کے 2 لوگوں کو زخمی کر دیا ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت سرچ آپریشن کر رہا ہے، کشمیریوں کو گرفتار کر رہا ہے، اور NIA جو بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن مجاہدین بھی اپنا بدلہ لے رہے ہیں۔ اب ناظرین، جو مارچ کا مہینہ ہے، اس کے اندر تقریباً بھارتی فوج کے 20 کے لگ بھگ اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، اور تقریباً اس مہینے کے اندر 30 سے زائد بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اگرچہ میڈیا پر یہ تعداد گوڑی میڈیا کم بتاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو اندر کے ذرائع ہیں مجاہدین کے، کشمیری جو حریت پسندوں کے، فریڈم فائٹرز کے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس مہینے بھارتی فوج کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ عبداللہ نے کہا ہے کہ ترکی کے اندر ہونے والی افغانستان سمٹ فیصلہ کن کردار ادا کرے گی مستقبل کے پیس کے حوالے سے، مستقبل کے امن کے حوالے سے۔ عبداللہ جو افغانستان کے اندر 50% اقتدار کے مالک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو وہ دعوت امن دیتے ہیں، دعوت پیغام دیتے ہیں، انہیں پیغام دیتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کر دیں، اور افغانستان کے اندر جو جمہوری سسٹم ہے، الیکشن کا سسٹم ہے، اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں، تو اگر وہ جیت گئے تو انہیں اقتدار مل جائے گا۔ لیکن افغان طالبان 1 مئی سے گوریلا کارروائیاں، جنگ شروع کرنے کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے کے اندر ہارٹ آف ایشیا کے نام سے ایک بڑی سمٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں ایران کی جانب سے، بھارت کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے، چائنا اور دنیا کے 50 ملکوں کی جانب سے بڑے بڑے نمائندے شریک ہو رہے ہیں۔ عموماً وزرائے خارجہ اس طرح کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اشرف غنی کا بھی دورہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی دوسرے روز شریک ہوں گے، اس میں خطاب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کانفرنس کے اندر جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی کا ہے، افغانستان کے اندر امن کا ہے، اور افغان طالبان پہلے ہی تاجکستان اور دیگر جو پڑوسی ملک ہیں ان سے رابطے میں ہے، تاکہ وہ بھی کردار ادا کر سکیں افغانستان کے اندر قیام امن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ افغان طالبان کی رات گئے مختلف کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس میں طالبان کا دعویٰ ہے کہ 28 کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ 8 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، اور درجنوں فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں، کئی فوجی مراکز فتح کر لیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ افغان طالبان نے گزشتہ روز خوست میں بمباری کی شدید مذمت کی ہے، اور عالمی برادری سے کابل حکومت کے خلاف پریشر بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین فلسطین سے ہے۔ فلسطین کے اندر یہودی فورسز نے درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، ایک فلسطینی نوجوان کے سر میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مسلسل فلسطینیوں کے خلاف یہودیوں کے حملے بڑھ رہے ہیں، امت مسلمہ خواب غفلت میں ہے، عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھا رہی ہیں، تعلقات بنا رہے ہیں۔ یہودیوں کی جو عید
فتح ہے اس پر مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ فلسطینیوں پر کتنا ظلم روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی فورسز ڈھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر فلسطین سے سامنے آ رہی ہے کہ درجنوں یہودی دہشت گردوں نے، جو سیٹلر ہیں، جو آباد کار ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی ہے اور باقاعدہ اسرائیلی فورسز کے ان کی سیکیورٹی کے اندر آ کر وہ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے ہیں، یہودی طرز کے مطابق عبادتیں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے یہودیوں کو پروٹوکول کے ذریعے سے سیکیورٹی دے کر مسجد اقصیٰ پہنچایا جا رہا ہے، مسلسل مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بھی کشیدہ ہے۔ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ عراق اور لبنان سے ہے۔ ناظرین کرام عراق کے اندر حالات کشیدہ ہیں، معاشی بحران اس قدر بڑھ چکا ہے کہ 2 وقت کھانے کے لیے روٹی ملنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عراقی عوام بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے۔ 17 سالہ جنگ سے عراقی عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں اور فائدہ سب سے زیادہ یا تو ایران کو ہوئے ہے یا پھر امریکہ کو ہوئے ہے، جن کے فوجی دستے اور جنگجو اور ملیشیاں آج بھی عراق کے اندر موجود ہیں۔ عراق کے اندر مختلف شہروں کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، پولیس اور فوج کو متعین تو کیا گیا ہے لیکن وہ حالات کو، مظاہروں کو روکنے میں ناکام ہیں۔ اس حوالے سے عالمی برادری سے عراقی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ مصطفیٰ کاظمی کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکی جنگجوؤں کو، فوجوں کو عراق سے نکالا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لبنان کے اندر بھی حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ لبنان کے اندر اس قدر بے روزگاری ہے اور اس قدر معاشی بحران ہے کہ ایک روٹی کئی ڈالر میں مل رہی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پچھلے 1.5 سال سے سیاسی بحران ہے، کوئی مستقل حکومت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں لبنان کے اندر بہت سے عیسائی بھی رہتے ہیں اور زیادہ تعداد میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور جو اسرائیل کی جانب سے مسلسل لبنان کے اندر مداخلت ہے، اس سے وہاں کے حالات خراب ہیں۔ ایک طرف سے اسرائیل مداخلت کر رہا ہے، دوسری طرف سے ایران نژاد جو حزب اللہ، ایران نواز جو حزب اللہ تنظیم ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل کا سامنا ہے اور فرانس بھی وہاں پر مداخلت کر رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے ان ملکوں کے اندر OIC یا دیگر اسلامی ممالک کی جو تنظیمیں ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، یہاں مسلمان بھائیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا مداوع کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام آرمینیا سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ آرمینیا کے شکست خوردہ وزیر اعظم نکول پاشینیان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپریل کے مہینے میں مستعفی ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مستعفی اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو رہے ہیں، بلکہ قبل از وقت جو الیکشن جون کے اندر شیڈول ہیں اس الیکشن کی تیاری کے لیے اور ان الیکشن کو شفاف کروانے کے لیے وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں آرمینیا کے صلیبی وزیر اعظم نکول پاشینیان نے آذربائیجان کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، قراباغ کا علاقہ آزاد ہوا تھا۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے جس نے ہاتھ میں صلیب پکڑ کر، تلوار پکڑ کر آذربائیجان کے مسلمانوں کو دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ آذربائیجان کو ہم ختم کر دیں گے، پورے آذربائیجان پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن ناظرین کرام 1.5 ماہ کی جنگ کے اندر اس صلیبی وزیر اعظم کو اور ان کی فوجوں کو شکست ہوئی، اور اس وقت آذربائیجان کے اندر سیاسی بحران، آرمینیا کے اندر سیاسی بحران ہے، کیونکہ وہاں فوج بھی وزیر اعظم جو پاشینیان ہیں ان کے مخالف ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس شکست خوردہ صلیبی وزیر اعظم کو مستقل طور پر سیاست سے ہٹانے اور انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام مصر اور فرانس کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایمانوئل میکرون جو فرانسیسی صدر ہیں انہوں نے مصر کے ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی سے فون پر بات چیت کی ہے۔ ایک تو نہر سوئز کے اندر جو دیو ہیکل بڑا بحری جہاز پھنسا ہوا ہے اس پر بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ فرانس اس حوالے سے مدد کر سکتا ہے۔ آپ جانتے
ہیں نہر سوئز کو بنانے میں فرانس کا اور دیگر جو ممالک کا بڑا کردار رہا ہے، اور نہر سوئز سے جو تجارت ہے وہ بھی زیادہ تر یورپی ممالک کے لیے ہوتی ہے، تو یورپی ممالک کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف اس معاملے پر ڈسکشن ہوئی ہے، دوسری طرف سے لیبیا کے اندر مستقل طور پر جو عبوری حکومت ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ فرانس عموماً سازشیں کرتا رہا ہے، لیبیا کے اندر باقی ہفتر کی مدد کرتا رہا ہے، اور مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کی حکومت بھی باقی ہفتر کی حامی رہی ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کی سربراہی میں وجود میں آنے والی جو عبوری حکومت ہے یہ زیادہ تر جو اس کو عوام پسند بھی کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس حکومت کے ترکی سے بھی قریبی رابطے ہیں، جس پر فرانس مزید سازشیں کر رہا ہے۔ باقی ہفتر کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ اس عبوری حکومت کو کامیاب نہ ہونے دے۔ لیکن بہرحال ایسے کام مصر کے اندر عوام بھی پریشان ہیں، کیونکہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے جو معاشی پالیسی ہیں ان سے عوام بے روزگار ہو چکی ہے، مسلسل کرائسس میں مصر جا رہا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ راسی کام یونان سے اور ہالینڈ سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یونان کے اندر بسنے والے جو مہاجرین ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے مختلف مسائل کی وجہ سے وہاں یونان کے اندر بسنے والے مہاجرین ریفیوجیز اب خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کام ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ایک مہاجر نے یونان کے اندر خودکشی کی ہے، جس کے بعد احتجاج ہوئے ہیں، پولیس اور مظاہرین کے درمیان، ریفیوجیز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ناظرین کام انسانیت کا درس دینے والا یورپ ہے، انسانیت کا قاتل ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ ریفیوجیز جو ہیں، مہاجرین جو ہیں، یہ شام سے آنے والے لوگ ہیں، عراق سے آنے والے لوگ ہیں، لیبیا سے آنے والے لوگ ہیں، جن کا قصور کوئی نہیں ہے۔ قصور ہے تو یونان اور یورپ کا ہے، جو ان ملکوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو ہجرت پر مجبور کرتے ہیں، اور پھر اگلا قدم انتہائی بددیانتی اور انتہائی دشمنی دیکھیے، سنگ دلی دیکھیے کہ پھر ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ بھی نہیں دی جاتی ہے۔ ناظرین کام روزانہ کی بنیاد پر یونان سے مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، سمندر کے اندر پھینک کر ترکی کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا علم بردار بننے والا، جمہوریت کا چیمپئن بننے والا یونان یا یورپ اس قدر سنگ دل ہو چکا ہے کہ وہ انسانیت کا قاتل ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ایک اور خبر ناظرین کام ہالینڈ سے سامنے آ رہی ہے۔ ہالینڈ کے اندر پولیس کے اندر بہت سے جو نسل پرست ہیں ان کی بھرتی کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کیے ہیں۔ نسل پرست جو ہالینڈی پولیس کے جو لوگ ہیں وہ اقلیتوں پر، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے خاتمے کا وہاں لوگوں نے مطالبہ کیے ہیں۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔